बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। 10 करोड़ में 2 शैतान, एपिसोड नंबर 1। अचानक एक तेज सन्नाटे की आवाज फिजा में गूंजी और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन उस सफाई से कट गई जैसे तार से साबुन कट जाता है। सर दूर जा गिरा, गर्दन से खून का फवारा उबल पड़ा। उसका बकिया जिस्म एक लम्हे के लिए लड़खड़ाता रहा, फिर एक झटके से जमीन पर आ गिरा। जैसे ही उसका जिस्म जमीन पर गिरा, 3 तेज और खौफनाक चीखें फिजा में गूंजी। वो तीनों चीखते हुए अपने साथी की तरफ देख रहे थे जो जमीन पर मड़ा पड़ा था। कटी हुई गर्दन और सर से अभी तक खून रस रहा था। तीनों की आंखों से शदीद खौफ नुमाया था। खौफ और दहशत की वजह से उनके चेहरे बिगड़ गए थे और दूसरे लम्हे उनमें से एक, जो शायद कदरे कमजोर दिल का मालिक था, लहराकर फर्श पर गिर पड़ा। वो खौफ की ज्यादती की वजह से बेहोश हो चुका था। 4 शौकिया शिकारियों की ये पार्टी दारुल हुकूमत के मालदार नौजवानों पर मुश्तमिल थी, जो कुल दारुल हुकूमत से पिराहन के जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे। इससे पहले भी वो कई बार जंगल में शिकार खेल चुके थे, लेकिन आज का ये वाकया अपनी नौइयत के लिहाज से कतई अनोखा था। वो 2 घंटे से उस जंगल में शिकार खेल रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2 हिरन, 3 खरगोश और एक चीतल शिकार किया था। फिर जैसे ही वो जंगल के इंतहाई शुमाली सिरे पर पहुंचे, अचानक ये वाकया पेश आया। वो चारों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे कि अचानक एक तेज सन्नाटे की आवाज फिजा में गूंजी और दूसरे लम्हे उन तीनों से जरा आगे जाने वाले की गर्दन कटकर एक तरफ जा पड़ी। उन्हें कोई ऐसी चीज भी नजर न आई जिससे गर्दन कटी हुई हो, और ना ही कोई ऐसी चीज फेंकने वाला नजर आया। इस वजह से उन पर दहशत तारी हो गई थी। वो दोनों एक लम्हे तक तो बुत बने खड़े रहे। फिर उनमें से एक, जो उम्र के लिहाज से उन सबसे बड़ा नजर आ रहा था, दूसरे से मुखातिब हुआ, जमाल, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? उसकी आवाज से भी खौफ साफ झलक रहा था। कुछ समझ में नहीं आता सलीम, सईद की गर्दन कैसे कट गई? जमाल ने जवाब दिया। उनके हाथ बहाल होते जा रहे थे और फौरी दहशत और खौफ जो उनके जहनों पर तारी हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। फिर वो दोनों उस मुर्दा नौजवान जिसका नाम सईद था, उसकी तरफ लिपके। उन्होंने उसके चारों तरफ गौर से देखा, लेकिन ऐसी कोई चीज उन्हें नजर न आई जिसे वो इस वाक़े का मौजब समझते। फिर वो अपने बेहोश साथी की तरफ मुतवज्जे हुए। जमाल ने अपने कंधे से लटकी हुई छागल से पानी निकालकर बेहोश नौजवान के चेहरे पर छींटे मारे। चंद लम्हे के बाद उसे होश आया। क्या हुआ? उसके मुंह से बेरब्त से जुमले निकले। होश में आओ बशीर, हमें अपने बचाव की भी फिक्र करनी चाहिए। हो सकता है हम भी इस अनदेखी मौत का शिकार हो जाएं, जमाल ने कहा। थोड़ी देर के बाद वो वहां खड़े सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। वो अपने साथी की लाश भी यहाँ नहीं छोड़ सकते थे और खौफ की वजह से यहाँ से भाग भी जाना चाहते थे। बशीर, मेरे ख्याल में तुम जाओ और पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दो। हम दोनों यहाँ ठहरते हैं, क्या ख्याल है सलीम? जमाल ने, जो इन सब में ज्यादा मजबूत एसाब का मालिक नजर आ रहा था, उसने बशीर और सलीम से मुखातिब होकर कहा, ठीक है बशीर, तुम जाओ और पुलिस को लेकर आओ, लेकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापिस आना। सलीम ने भी जमाल की तायद की और फिर बशीर इत्तला देने के लिए चला गया। वहां से 200 गज दुरान की जीप मौजूद थी। वो तकरीबन भागता हुआ जीप तक गया और फिर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। उसने वहां मौजूद इंचार्ज को तमाम वाकया तफसील से बताया। पहले तो इंचार्ज इस वाक़े पर यकीन करने को तैयार ना हुआ, क्योंकि ऐसा कोई वाकया इससे पहले उस जंगल में नहीं हुआ था। लेकिन बशीर के बेपना इसरार और यकीन को देखते हुए वो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। जब बशीर पुलिस के मसले गार्ड को लेकर वहां पहुंचा तो उसके जहन को एक और जोरदार झटका लगा। जमाल और सलीम की लाशें भी उसके पहले साथी सईद के साथ ही पड़ी थी। उनकी गर्दनें भी वैसे ही कटी हुई थी। वो उनकी लाशें देखकर जब्त ना कर सका और चीखें मारने लगा। पुलिस के सिपाही और थानेदार भी हैरत और दहशत से एक लम्हे के लिए सुन्न हो गए। लाशों की हालत ही ऐसी थी कि जो भी देखता उसका हशर वही होता था। जिस्म कहीं पड़े थे, सर कहीं पड़े थे। थानेदार ने जल्दी अपने ऊपर काबू पाया और फिर उसने बड़ी बारीक बीनी से चारों तरफ की जमीन और दरख्तों का मुआयना किया,
کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے آلہ قتل کا پتہ چل سکے، لیکن کافی کوشش کے باوجود ایسی کوئی چیز نہ مل سکی۔ البتہ سامنے والے ایک درخت پر ہلکا سا کٹ کا ایک نشان اسے نظر آیا، لیکن وہ اس سے کوئی خاص سراغ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک سپاہی کو اس نے مرکزی ہیڈ کوارٹر میں اس عجیب و غریب واقعے کی اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس کے اعلیٰ حکام، فنگر پرنٹ کے ماہرین اور ایمبولینس کاریں پہنچ گئی۔ پولیس نے ارد گرد کا تمام علاقہ چھان مارا، لیکن کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ آخر کار تھک ہار کر انہوں نے لاشیں ایمبولینس میں ڈالی اور واپس چلے گئے، اور پھر یہ حادثات روز کا معمول بن گئے۔ روزانہ شمالی سائڈ کے کسی نہ کسی حصے میں شکاری اچانک اس پر اسرار موت کا شکار ہو جاتے۔ پولیس اور اعلیٰ حکام نے بڑے وسیع پیمانے پر ان واقعات کا اسباب جاننے کے لیے چھان بین کی، لیکن سب بے سود، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شکاریوں اور عوام کے دلوں میں ان متواتر واقعات سے اتنی دہشت پھیلی کہ انہوں نے جنگل میں شکار کھیلنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب بھی کوئی بہادر اور منچلے شکاریوں کی پارٹی ان تمام باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شکار کھیلنے وہاں جاتی، اسی پر اسرار موت کا شکار ہو جاتی۔ یہ جنگل ریاست پریم نگر کی آمدنی کا بہترین ذریعہ تھا۔ جنگل میں شکار کھیلنے والوں سے باقاعدہ فیس لی جاتی تھی۔ شکاریوں کی ریاست میں آمد کی وجہ سے ریاست مختلف صورتوں میں کافی روپیہ کما لیتی تھی۔ اس کے علاوہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر ریاست سے باہر بھیجی جاتی، جس سے ریاست کو ایک معقول آمدنی ہو جاتی۔ شکاریوں نے جب سے اس طرف کا رخ کرنا چھوڑا، ریاست کی اچھی خاصی آمدنی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ نواب بہزاد علی خان نے، جو اس ریاست کے مالک تھے، اپنی نگرانی میں واقعات کی چھان بین کروائی، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب تو لکڑی کاٹنے کے لیے کوئی ٹھیکیدار اس جنگل کا ٹھیکہ نہ لیتا۔ عارضی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ رات کو اس جنگل سے مختلف رنگوں کی شعاعیں بلند ہوتی، درختوں سے چنگاریاں پھوٹتی، شہر سے صاف نظر آتی۔ جاہل عوام کے دماغوں میں رفتہ رفتہ یہ یقین پیدا ہوتا چلا گیا کہ اس جنگل میں اسیب نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ ساری ریاست میں یہ افواہ پھیل گئی۔ بہزاد علی خان نے مرکزی حکومت سے ان واقعات کے سراغ لگانے کے لیے جاسوس طلب کیے، لیکن وہ بھی ناکام واپس ہوئے۔ نواب بہزاد علی خان اس سلسلے میں بے حد پریشان رہنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنے دوست وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان کو فون کیا اور انہیں تمام واقعات تفصیل سے بتانے کے بعد ان سے مدد کی درخواست کی۔ سر سلطان نے حد الوسیع مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر چند دنوں بعد ان کی طرف سے ایک پیغام نواب بہزاد علی خان کو ملا کہ وہ ایک شخص کو ان کے پاس بھیج رہے ہیں جس کے متعلق انہیں یقین ہے کہ وہ ان واقعات کے اصل سبب کا کھوج لگا لے گا۔ نواب بہزاد علی خان بڑی شدت سے اس شخص کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر انہیں اطلاع ملی کہ وہ شخص کل ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ نواب بہزاد علی خان جیسے ہی کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں گونجنے والے مترنم کہکہے اور ہلکی ہلکی سرگوشیاں گہرے سکوت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی محسوس کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں غرق محسوس ہوتی تھی۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ ان کا دماغ کسی پیچیدہ اسرار کو سلجھانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے۔ نواب بہزاد علی ایک چھوٹی سی ریاست پریم نگر کے مالک تھے۔ ان کی ریاست ملک کے انتہائی شمالی میں سرحد کے واقع قریب تھی، اور اپنی خوبصورت اور دلکش مناظر کی وجہ سے پورے ملک میں ایک مشہور سیرگاہ کا تجربہ رکھتی تھی۔ ملکی لوگوں کے علاوہ دنیا کے کونے کونے سے سیاح پریم نگر میں سیر و تفریح کے لیے آتے، اور خاص طور پر گرمیوں میں یہاں کا حسن دوبالا ہو جاتا۔ سرحد کے قریب ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا جس میں ہر قسم کے درندے شکار کے لیے موجود تھے۔ یہ جنگل پیرابن کے نام سے مشہور تھا۔ کئی لوگوں اسے شکاریوں کی جنت کے نام سے پکارتے۔ نواب بہزاد علی خان نرم طبیعت اور سلیجو شخصیت کے مالک تھے۔ غریبوں کے بھی خواہاں تھے۔ اپنی ریاست میں انہوں نے جگہ جگہ یتیم خانے، سرائے، ہاسپٹل، سکول قائم کر رکھے تھے جن کا تمام خرچ وہ خود اٹھاتے تھے۔ اس لیے وہ ریاست کے عوام میں بے انتہا مقبول تھے۔ لوگ انہیں نواب فرشتہ کے نام سے یاد کرتے۔ ان کی اولاد 2 لڑکیوں اور 1 لڑکے پر مبنی تھی۔ نواب صاحب کی بیگم 4 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ لڑکا ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ گیا ہوا تھا۔ لڑکیاں تعلیم سے فارغ ہو چکی تھی۔ دونوں لڑکیاں فرح جہاں اور معروف انتہائی شوق اور چنچل طبیعت کی مالک تھی۔ لڑکیوں کے علاوہ ان کی 2 بھانجیاں شگفتہ اور ناہید بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ کیونکہ نواب کی ہمشیرہ کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا، ناہید اور شگفتہ کی طبیعت بھی فرح جہاں اور معروف کی طرح انتہائی شوق تھی۔ اس لیے جہاں ان چاروں کا گروپ مل جاتا وہاں ایک قیامت ہی ٹوٹ پڑتی۔
چاروں تعلیم یافتہ اور حسن میں لاسانی تھی۔ نواب صاحب چاروں سے یکساں پیار کرتے۔ ان کے لیے لڑکیوں اور بھانجوں کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ وہ چاروں بھی نواب صاحب سے کافی بے حد بے تکلف تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا ادب بھی کرتی۔ چنانچہ اس وقت بھی جیسے ہی نواب صاحب کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے، وہاں خاموشی طاری ہو گئی۔ نواب صاحب خیالوں میں کھوئے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ڈیڈی آج آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، اچانک ماروق نے نواب صاحب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نواب صاحب چونک پڑے اور پھر پھیکی ہنسی ان کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ نہیں بیبی، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا ریاست کے متعلق ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ نواب صاحب نے اپنی حالت سنبھالتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کھانا کھاتے وقت آپ ریاست کو بھول جایا کیجیے، فرخ جہاں نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ اب ہماری بیٹی ہمیں نصیحتیں کر رہی ہے، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرخ باجی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے انکل، شگفتہ نے فرخ کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، مجھے بتانے کا خیال نہیں رہا، کل ایک معزز شخصیت بطور مہمان ہمارے یہاں رہی ہے، نوکروں سے کہہ کر گیسٹ روم ٹھیک کروا لینا۔ نواب صاحب نے ماروق سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈیڈی، ویسے یہ معزز شخصیت کہاں سے تشریف لا رہی ہے؟ ماروق کے لہجے میں دبی دبی ہنسی کے اثرات واضح تھے۔ دارالحکومت سے۔ نواب صاحب نے ماروق کے لہجے پر غور کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ ان کا پیشگی تعارف نہیں کرا سکتے؟ ماروق نے کہا۔ ان کا نام علی عمران ہے اور ایک خاص سلسلے میں مجھے ان کی مدد درکار ہے، اس لیے وہ کل یہاں رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں پہلے بتا دوں، آپ نے ان کے ساتھ کسی قسم کا مذاق نہیں کرنا۔ وہ شاید انتہائی سنجیدہ طبیعت کے مالک ہوں گے اور جس کام کے سلسلے میں وہ یہاں آ رہے ہیں اس کے لیے انہیں ذہنی یکسوئی کی انتہائی ضرورت ہے۔ نواب صاحب کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ بہت اچھا انکل، لیکن آپ نے لفظ شاید استعمال کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں پہلے سے نہیں جانتے؟ شگفتہ نے ایک نکتہ نکالا۔ ہاں شگفتہ، وہ پہلی بار یہاں رہے ہیں، نواب صاحب نے سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ نواب صاحب کے علاوہ باقی سب کے دماغ میں وہ معزز شخصیت گھوم رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ اس شخص کا تصوراتی خاکہ باندھ رہی تھی کہ وہ شخصیت کیسی ہوگی۔ اتنے میں نواب صاحب نے کھانا کھا کر ہاتھ رومال سے پوچھنے شروع کر دیے۔ باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی اور ہاتھ دھونے کے بعد نواب صاحب اپنے خاص کمرے میں چلے گئے اور وہ چاروں دسترخوان سے اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ شگفتہ باجی، وہ معزز شخصیت کیسی ہوگی؟ ناہید نے شگفتہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہی میں سوچ رہی ہوں، شگفتہ نے جواب دیا۔ میرے خیال میں وہ انتہائی طویل القامت، قوی ہیکل، اتھیر عمر کی شخصیت ہوگی، جس کی لمبی لمبی سفید مونچھیں ہوں گی، سر کے بال آدھے غائب اور آدھے باقی سفید ہوں گے۔ ماروق نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والا خاکہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بالکل ٹھیک باجی، بالکل یہی نقشہ میرے ذہن میں بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان کی آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں والی دھندلی سی اینک بھی ضرور ہوگی۔ ناہید نے خاکے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا اور سب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باجی، شخصیت کہیں اپنے فلسفوں اور نصیحتوں سے بور نہ کرنا شروع کر دے، شگفتہ نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو، یہ تو اس کی آمد پر ہی پتہ چلے گا، ماروق نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کافی رات گئے تک اس معزز شخصیت پر ہی بحث کرتی رہی۔ گنا اور خوفناک جنگل رات کے وہ کچھ اور زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ چاروں طرف مختلف درندوں کی زوردار آوازیں گونج رہی تھی۔ ان میں کبھی کبھی شیر کی دل دہلا دینے والی دھاریں بھی شامل ہوتی۔ اسی خوفناک جنگل میں اس وقت ایک سیاہ پوش ہاتھ میں برین گن پکڑے بڑے اطمینان سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایسے مطمئن تھا جیسے جنگل کی بجائے کسی شہر کی پر رونق سڑک پر پھر رہا ہو۔ کبھی کبھی وہ اچانک ٹھٹک کر رک جاتا اور چند لمحے کسی آواز کو بغور سنتا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتا۔ ابھی تک اس کا واسطہ کسی درندے سے نہیں پڑا تھا۔ کافی دور تک وہ جنگل میں چڑھتا گیا، پھر ایک درخت کے نیچے آ کے رکا۔ یہ درخت بہت پھیلا ہوا تھا۔ اس درخت کا تنا بہت زیادہ چوڑا اور کھلا تھا۔ اگر ایک ہاتھی بھی دوسری طرف چھپ کر کھڑا ہوتا تو اس طرف سے نظر نہ آ سکتا۔ وہ سیاپوش درخت کے پاس خاموشی سے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھا اور تنے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچانک ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور اس تنے میں ایک دروازہ سا بن گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اندر کی طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ سیاہ پوش نے برین گن کاندھے سے لٹکائی، جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور پھر اس ٹارچ کی روشنی کے ذریعے وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھی۔ جہاں جا کر سیڑھیاں ختم ہوئی وہاں آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر لگے ہوئے پیتل کے ہینڈل کو 3 بار محسوس انداز میں گھمایا اور دروازہ کھل گیا۔ آگے ایک لمبی سی گیلری تھی۔
گیلری میں کم پاور کے بہت سے بلب جل رہے تھے۔ گیلری میں ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے آس پاس کوئی بھاری مشین چل رہی ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گیلری سے گزرنے لگا۔ گیلری کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو اس وقت بند تھا۔ سیاہ پوش نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکال کر دروازے کے آٹومیٹک لاک میں ڈال کر گھمایا اور پھر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو بہترین اور جدید ساحت کے فرنیچر سے مزین تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ کمرے میں مرکری ٹیوب جل رہی تھی۔ اس نے برین گن کمرے کی سائیڈ میں پڑی ہوئی ایک ٹیبل پہ رکھی اور پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے اوپر والے خانے میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین نکالی اور پھر اسے لا کر کمرے کے درمیان پڑی ہوئی ایک بڑی سی میز پہ رکھا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مشین میں لگی ہوئی مختلف رنگوں کی تاروں کو جوڑتا رہا۔ پھر اس نے مشین کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا۔ مشین سے ہلکی ہلکی زو زو کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا تو زو زو کی آوازیں تیز ہو گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اچانک آوازیں آنا بند ہوئی اور پھر ایک عجیب قسم کی منمناتی ہوئی آواز ابھری، جیسے کوئی منہ بھینچ کر بول رہا ہو، ہیلو ہیلو شیطان سپیکنگ اوور۔ کوئی 2 منٹ تک یہی فقرہ دہرایا جاتا رہا، پھر آواز آنی بند ہو گئی۔ زو زو کی آوازیں دوبارہ آنا شروع ہو گئی، ہیلو ہیلو نمبر 2 سپیکنگ اوور۔ وہ بھی تقریباً 2 منٹ تک یہی فقرہ دہراتا رہا، پھر اس نے بٹن آف کیا۔ اب دوسری طرف سے وہی منمناتی آواز دوبارہ ابھری، ہیلو نمبر 2 کام کس سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، بوس کام کی رفتار تسلی بخش ہے، ہم جلد ہی اپنا مشن مکمل کر لیں گے، اوور۔ نمبر 2 نے جو وہیں سیاہ پوشتا جواب دیا، جنگل میں شکاریوں کی رکاوٹ کے لیے کہاں تک کامیابی ہوئی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے سوال کیا گیا، بوس کافی حد تک ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ شروع میں ہمیں اس طرف آنے والے شکاریوں کو وائپر کے ذریعے بے دریغ قتل کرنا پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ شکاری اس طرف آنے خود بخود بند ہوئے، پھر رات کو زیرو گن کے ذریعے رنگ برنگی چنگاریاں چھوڑی گئی اور اس قسم کے مختلف حربے اختیار کیے گئے۔ چنانچہ اس علاقے کے لوگوں نے جنگل کو آسیب زدہ سمجھ لیا۔ اب یہاں شکاری آنا بند ہو گئے اور ہم بڑے سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں، اوور۔ سیاہ پوش نے تفصیلی رپورٹ دی، ٹھیک ہے میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوں، ویسے بھی کبھی بھولے بھٹکے شکاریوں کے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے، اوور۔ شیطان نے پوچھا، یس بوس، وائپر مشین لیے ہمارے آدمی درختوں میں چھپے رہتے ہیں، اوور۔ نمبر 2 نے جواب دیا، اوکے، ویسے میں چند دنوں بعد خود بھی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، مجھے خوشی ہوگی بوس۔ سیاہ پوش نے مدبانہ انداز میں کہا، اوکے، ویسے ہر روز مجھے حالات بتا دیا کرنا، اوور۔ بوس نے کہا، اوکے سر، اوور۔ سیاہ پوش نے جواب دیا، اوکے اوور اینڈ آل۔ وہی منمناتی ہوئی آواز ابھری اور پھر اچانک زو زو کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ سیاہ پوش نے تمام بٹن آف کیے اور پھر تانے علیحدہ کرنا شروع کر دیے۔ تانے علیحدہ کر کے اس نے مشین اٹھا کر واپس الماری میں رکھی اور پھر وہاں سے وسکی کی بوتل اور گلاس لے کر دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا۔ بہزاد محل کے خوبصورت پورچ میں ایک لمبی سی گاڑی رکی اور پھر ڈرائیور نے باہر نکل کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ پورچ کے ساتھ والے برآمدے میں اس وقت نواب بہزاد علی خان اپنی دونوں لڑکیوں اور بھانجوں کے ساتھ بذات خود موجود تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک طویل القامت اور قوی ہیکل خبشی جس نے خاکی یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور جس کی بیلٹ کی دونوں سائیڈوں پر ریوالور لگے تھے، باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ تھی۔ برآمدے میں کھڑی ہوئی لڑکیاں اسے دیکھ کر خوف سے سمٹ گئی۔ واقعی وہ اپنے کالے گہری رنگ، سرخ آنکھوں اور وسیع و عریض جسم کی وجہ سے انسان کی بجائے کوئی دیو لگ رہا تھا۔ نواب کی آنکھیں بھی اسے دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی۔ پھر خبشی کار سے نکل کر ایک طرف مدوانہ انداز میں کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد کار سے ایک درمیانے قد کا خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ اس کے جسم پر ٹینکی کلر کا لباس تھا، چہرہ حماقتوں کی آماج کا بنا ہوا تھا، خوبصورت اور موٹی آنکھوں میں معصومیت کی جھلکیاں نمایاں تھی، جسم بڑا ہوا اور مضبوط تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے سہمی ہوئی لڑکیاں اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نوجوان کی شکل ہی کچھ ایسی تھی۔ نوجوان نے انہیں خستہ دے کر اپنی آنکھیں اس طرح چپکائی جیسے الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ اب نواب صاحب کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ بند کیا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا اور حیرت سے بت بنے ہوئے نواب صاحب کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے پیچھے وہ خبشی بھی تھا۔ نواب صاحب ابھی تک اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکے تھے۔ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر رکوع کے بل جھکتا ہوا انہیں فرشی سلام کرنے لگا، ساتھ ہی وہ نقیبوں کی طرح بول رہا تھا، نواب ابن نواب، حقان ابن حقان، سلطان ابن سلطان۔ نوجوان نے احمقانہ لہجے میں کہا تو لڑکیوں کے زور و دار کہکہوں سے برآمدہ گونج اٹھا۔
والی سلطنت پریم نگر اس نے دوبارہ القابات شروع کر دیے، یا وہ گویائی سے جنجلاتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں بولا۔ نوجوان اچانک سیدھا ہوا اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو ذرا جھکایا اور بولنا شروع کیا۔ آپ کا مہمان علی عمران ابن رحمان فرسندہ سر سلطان بانم امان حاضر آمد۔ اب مان یا نہ مان تمہاری مرضی۔ آخری دو لفظ اس نے استہا لہ کر کہے جیسے گانا گا رہا ہو۔ لڑکیوں کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ نواب صاحب حیرت سے گنگ ہوئے کھڑے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ چند چوگت سے پالا پڑا۔ اچانک انہوں نے ہنستی ہوئی لڑکیوں کی طرف غصے سے دیکھا۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، نواب صاحب نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، اور لڑکیاں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے چل دی۔ عمران اب خاموش کھڑا گول گول دیدے گما رہا تھا۔ نواب صاحب اب عمران سے مخاطب ہوئے۔ تم نے آتے ہی کیا بکواس شروع کر دی تھی؟ نواب صاحب کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ مجھے افسوس ہے نواب صاحب، دراصل میں نے سوچا آپ بھی روایتی قسم کے نواب صاحب ہوں گے۔ اگر میں نے استہا القاب و اداب کے ساتھ سلام نہ کیا تو فوراً گردن وثنی کا حکم صادر کر دیں گے اور پھر ایک خوفناک قسم کا جلاد۔ لیکن ایک بات ہے، یہ جوزف بھی کسی جلاد سے کم نہیں۔ یومیہ 6 بوتلیں شراب پی جانا جلادی نہیں تو کیا ہے؟ عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس کے پیچھے بت بنا کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ نواب صاحب نے جوزف کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، میرا باڈی گارڈ۔ کیوں آپ کو پسند آیا؟ کہیں تو اس جیسا آپ کو بھی منگوا دوں۔ عمران نے کہا، تمہیں سر سلطان نے بھیجا؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، عمران نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ سر سلطان نے تم جیسے انسان کو بھیجا۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی صاف پڑھی جا سکتی تھی، اور عمران نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر آگے بڑھایا۔ نواب صاحب نے خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے لفافہ لیا، اسے کھولا اور خط پڑھنا شروع کر دیا۔ بہزاد، میں علی عمران کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ تمہاری الجھنیں حل کر دے گا۔ ویسے اس کے مسحری پن پر مت جانا، یہ بظاہر جتنا مزاحیہ ہے اتنا ہی در حقیقت تیز اور ذہین ہے۔ تم بلا تکلف اس سے اپنے تمام مسائل بیان کرو۔ فقط سلطان احمد۔ نواب صاحب نے خط پڑھ کر ایک طویل سانس لیا اور ایک بار پھر گہری نظروں سے عمران کا جائزہ لینے لگے۔ عمران کے چہرے پر حماقتوں کی تہ میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ چند لمحے تک وہ کچھ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کاندھے جھٹکے۔ یقیناً وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کا پورا تعارف کرواؤ، انہوں نے جوزف کو دیکھتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ جوزف عمران کے پیچھے اٹن چھٹن کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی جیسے کوئی شکاری کسی شکار کی تلاش میں ہو۔ یہ میرا باڈی گارڈ ہے جوزف، کیسا ہے؟ عمران نے برا سمو بناتے ہوئے کہا۔ شاندار، نواب صاحب نے بغور جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی نظروں میں تحسین کے آثار نمایاں تھے۔ ہاں شاندار، کباڑا کر کے رکھ دیتا ہے میرا، عمران نے دوبارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ جناب 6 بوتل شراب یومیہ پیتا ہے، تب اسے ہوش آتا ہے، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ 6 بوتل شراب یومیہ تب ہوش آتا ہے؟ نواب صاحب نے چونک کا لفظ ہوش پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جناب گستاخی معاف، کیا میں اپنی نوکری پکی سمجھوں؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نوکری کا کیا مطلب؟ نواب صاحب اس عجیب و غریب سوال سے بکھلا گئے۔ بات یہ ہے کہ آپ تو میرا استہا انٹرویو لے رہے ہیں جیسے نوکری کے امیدوار سے لیا جاتا ہے، عمران نے برا سمو بناتے ہوئے کہا۔ معاف کرنا عمران بیٹے، میں تمہیں بیٹا ہی کہوں گا کیونکہ تم میرے بیٹے کی عمر کے برابر ہو۔ دراصل سچویشن ہی ایسی بن گئی کہ میں حیرت کے لگاتار جھٹکوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ آؤ اندر چل کر بیٹھے، نواب صاحب نے کہا۔ شکر ہے میری تو ٹانگیں کھڑے کھڑے سوکھ گئی ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن نواب صاحب نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ شاید انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ عمران اور جوزف نواب صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے شاندار اور وسیع و عریض ہال میں آئے۔ بیٹھو، انہوں نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جوزف دروازے پر نگرانی کرو، عمران نے جوزف کو حکم دیا، اور جوزف بغیر کچھ بولے فوجی انداز میں اباؤٹ ٹرن ہوا، پھر مارچ کرتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ ہاں تو نواب صاحب، اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کیا واقعہ ہے؟ عمران نے سنجیدہ سے نواب صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اب تم آرام کرتے، ڈنر کے بعد تمہیں تمام تفصیل سے آگاہ کروں گا، نواب صاحب نے کہا۔ اتنے میں ایک ملازمہ کافی کا جگ اور پیالیاں لے آئی۔ اس نے جگ سے دونوں پیالوں میں کافی ڈالی اور بڑے ادب سے عمران اور نواب کے سامنے پیالیاں رکھ کر واپس چلی گئی۔ نہیں، میرے خیال میں آپ ابھی بتائیں تاکہ میں ڈنر تک اس کے متعلق کوئی پروگرام بنا لوں۔ میں اس سلسلے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر، جیسے تمہاری مرضی۔ اور پھر نواب صاحب نے تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ بتائے، اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے نقصانات کا بھی ذکر کیا، جس میں شکاریوں سے ہونے والی آمدنی کے علاوہ جنگل سے لکڑی کی برآمد کا کاروبار بھی تھا۔ انہوں نے یہ شاید اس لیے کہا تھا
کہ عمران کی نظروں میں ان واقعات کی اہمیت اجاگر ہو سکے، لیکن عمران کو ریاست کے نفع نقصان سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ تو سر سلطان کی ذاتی درخواست پر یہاں چلا آیا تھا۔ سر سلطان نے اسے بلا کر ذاتی طور پر درخواست کی تھی، اور چونکہ عمران اور اس کی ٹیم کافی دنوں سے بالکل فارغ تھے، عمران نے سوچا چلو بیکار سے بگار ہی بھلی، کام بھی ہو جائے گا اور تفریح بھی۔ پریم نگر کے متعلق وہ بھی سب کچھ جانتا تھا، چنانچہ وہ جوزف کو ساتھ لے کر یہاں چلا آیا، لیکن اب تمام واقعات سن کر اس کی دلچسپی اس واقعے سے بڑھ گئی تھی۔ حالات باقی دلچسپ تھے، اچانک بغیر کسی ہتھیار کے شکاریوں کی گردنیں صابن کی طرح کٹ جائیں، اور پھر رات کو جنگل سے بلند ہونے والی رنگا رنگ شعاعیں اور چنگاریاں، یقیناً دلچسپ معاملہ تھا۔ بہتر نواب صاحب میں کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن صرف 2 شرائط پر، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی طاری تھی کہ نواب صاحب حیرت سے اس کی طرف تک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ آدمی ہے یا گرگٹ، ہر لمحے رنگ بدلتا ہے۔ کون سی شرائط؟ نواب صاحب نے چونکتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، میں جو بھی کام کروں آپ مجھ سے اس کی رپورٹ نہ مانگے، بالآخر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ عمران نے پہلی شرط پیش کی۔ مجھے منظور ہے، نواب صاحب نے بلا تعامل کہا۔ نمبر 2، جوزف کو روزانہ 6 بوتل شراب مہیا کرنا آپ کے ذمہ۔ عمران نے دوسری شرط بتاتے ہوئے کہا۔ بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں اپنے مہمانوں کی ضرورتوں کا ذمہ دار ہوں، نواب صاحب نے قدرے ناگواری سے کہا۔ معاف کیجیے گا، آپ تو نواب ہے، میں نے نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا، عمران نے اچانک کہا، اور پھر اس کے چہرے پر حماقتیں جلواگر ہونے لگی اور نواب صاحب چیخ کر اٹھ گئے۔ اچھا اب تم آرام کرو، تمہارے اور تمہارے باڈی گارڈ کے لیے کمرے ٹھیک کروا دیے گئے ہیں، ملاقات ڈنر پر ہوگی، نواب صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یقیناً یقیناً، عمران نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر نواب صاحب نے میز پر پڑی ہوئی ٹیبل بیل بجائی، فوراً ایک ملازم اندر آیا، اس نے جھک کر سلام کیا اور پھر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ دیکھو جمن، مہمانوں کی ان کے کمروں تک رہنمائی کرو، نواب صاحب نے جمن سے کہا اور خود عمران سے ہاتھ ملا کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ چلیے رہنما صاحب، عمران نے جمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جمن نے انکساری سے دان نکال دیے۔ پھر باہر نکل کر اس نے جوزف کو بھی ساتھ لے لیا۔ ہمارے بھی ہیں رہنما، کیسے کیسے، عمران نے چلتے چلتے گانا شروع کر دیا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر چیم کر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اب بغیر کسی مقصد کے حماقتیں کر جاتا تھا، شاید یہ چیز اس کی فطرت میں داخل ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچے۔ جوزف نے تو کمرے میں پہنچتے ہی اپنے سامان سے، جو ان سے پہلے ان کے کمروں تک پہنچ چکا تھا، شراب کی بوتل نکالی اور پینا شروع کر دی۔ عمران نے پہلے غسل کیا، پھر بستر پر لیٹ کر اس واقعے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند نے اپنی آغوش میں لیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ دنیا و مافیہا سے دور خوابوں کی حسین وادیوں میں کھو گیا۔ بوتل خالی ہو جانے کے بعد سیاہ پوش کرسی سے اٹھا، اس نے سیاہ لبادہ اتارا۔ لبادے کے نیچے ایک کچی قسم کا سوٹ موجود تھا۔ اس نے لبادہ کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک وارڈ روب میں لٹکایا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ گیلری میں تھا۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا گیلری کے آخری کونے کی طرف چلا گیا۔ گیلری کے اختتام پر ایک سائیڈ میں ایک دروازہ تھا، وہ بھی بند تھا۔ اس نے 3 بار محسوس انداز میں دروازے پر دستک دی۔ دروازے کے درمیان سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا تھا۔ سوراخ کے پرلی طرف کوئی آنکھ اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر دروازہ بے آواز کھلنے لگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس ہال میں بڑی بڑی دیو ہیکل مشین لگی ہوئی تھی۔ ہال کے درمیان میں ایک بہت بڑی مشین فٹ تھی، جس پر تقریباً 15 آدمی کام کر رہے تھے۔ یہ مشین پتھر کوٹنے والی مشین سے قدرے ملتی جلتی تھی۔ اس کی خوفناک گڑگڑاہٹ سے سارا ہال گونج رہا تھا۔ یہ مشین زمین کی گہرائی سے مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے نکالتی، اور پھر وہ ڈھیلے مشین کے مختلف حصوں میں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگتے۔ مشین کی ایک سائڈ پر ایک کافی بڑا میٹر نصب تھا، جس کے ڈائل پر لگی ہوئی مختلف سوئیاں تھر تھرا رہی تھی۔ ایک نوجوان مشکل طور پر اس میٹر پر کھڑا سوئیوں کے ارتعاش کو بغور دیکھ رہا تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ نمبروں کو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی کاپی پر نوٹ بھی کر لیتا تھا۔ ہال میں داخل ہونے والا نمبر 2 تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا اس نوجوان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس کے قریب آ کے رکا۔ میٹر پر کام کرنے والے نوجوان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر انتہائی مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا۔ مسٹر سیٹھی، کیا پوزیشن ہے؟ نمبر 2 نے پوچھا۔ وہ 100 فٹ گہرائی تک کچھ نہیں، اس کے بعد 300 فٹ کی گہرائی میں چند ذرات ملے ہیں، لیکن وہ بھی ناکارہ۔ آگے 50 فٹ تک چیک کیا جانا ہے، نوجوان نے جسے سیٹھی کے نام سے پکارا گیا تھا جواب میں کہا۔ نمبر 2 نے بغور میٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر وہ کندھے جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہال کے آخری سرے پر ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازے پر محسوس انداز میں دستک دینے لگا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک سٹین گن کی نال اس کے سینے پر آ لگی۔
शैतान, स्टीनगन ब्रदर ने, जो एक कवि हैकल गुंडा था, धीरे से कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, नंबर 2 ने जवाबन कहा और स्टीनगन का रुख बदल गया। वो गुंडा अदब से एक तरफ हटा। नंबर 2 अंदर दाखिल हुआ। ये एक छोटा सा कमरा था जिसका दूसरा दरवाजा ऊपर छत के करीब लगा हुआ था और दरवाजे तक सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। यहाँ भी उसने वही महसूस दस्तक दी और फिर पहले की तरह दरवाजा खुलते ही एक स्टीन गन की नाल उसके सीने पर आकर टिक गई। शैतान, स्टीनगन ब्रदर बड़बड़ाया। 10 करोड़ में 2 शैतान, नंबर 2 ने उसी लहजे में कहा और स्टीनगन का रुख बदल गया। वो दरवाजा क्रॉस कर गया। अब वो एक वसीओ अरीज मैदान में था जिसमें सैकड़ों की तादाद में सड़कें बनाने वाली मशीनें, पत्थर ले आने और ले जाने वाली मशीन और इसी किस्म की दूसरी मशीनें काम कर रही थी। उस मैदान में आसमान नजर नहीं आ रहा था। मैदान के ऊपर छत थी, लेकिन ये मैदान भी इंजीनियरिंग का आला नमूना था। मैदान की साइडों में इमारतें तामीर की जा रही थी। नंबर 2 ने एक लम्हे के लिए चारों तरफ देखा और फिर वो मैदान के एक कोने की तरफ बढ़ गया जहां एक छोटा सा केबिन बना हुआ था। चंद लम्हे बाद वो केबिन में पहुंचा। केबिन में मौजूद 2 अफराद उसे देखकर मुदबाना तौर पर उठ खड़े हुए। हेलो, नंबर 2 ने लबों पर कदरे मुस्कुराहट लाते हुए कहा और इन दोनों ने भी जवाब में हेलो कहा और फिर नंबर 2 एक कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सियों के दरमियान एक ऑफिस टेबल मौजूद था। उस पर एक बहुत बड़ा नक्शा फैला हुआ था जिस पर सुर्ख और स्याह रंग में बेशुमार निशानात बने हुए थे। नंबर 2 नक्शे पे झुका। चंद लम्हों तक वो बगौर नक्शे को देखता रहा। कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? नंबर 1 ने उनमें से एक से मुखातिब होकर पूछा। बॉस, इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कम अज कम 14 दिन लग जाएंगे, उस आदमी ने जवाब दिया। ये तो बहुत ज्यादा अरसा है कुमार, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल हो जाए। नंबर 2 ने अपने चेहरे पर नागवारी के असरात लाते हुए कहा, लेकिन बॉस, ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अहम है। मैं नहीं चाहता कि जल्दी की वजह से इस काम में कोई खामी रह जाए। उस आदमी ने, जिसका नाम कुमार था, मुदबाना लहजे में कहा। ये सही है मिस्टर कुमार, लेकिन आपको इल्म है कि हम इस वक्त कितनी खतरनाक पोजीशन में हैं। किसी भी लम्हे हमें ट्रैप किया जा सकता है, फिर हमारी 2 साल की मेहनत पर मुकम्मल पानी फिर जाएगा। पॉइंट नंबर 14 की तकमील से कम अज कम हमें ये तो इत्मीनान हो जाएगा कि हमें इस मामले में ट्रैप करने में कोई कामयाब ना हो सकेगा। नंबर 2 ने कहा। ठीक है बॉस, ये पहलू मेरे जहन में नहीं आया था। अब मैं अपनी पूरी तवज्जो इस प्रोजेक्ट पर लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है दिन रात काम करके मैं ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों में इसे मुकम्मल कर लूंगा, कुमार ने कहा। ओके, मिस्टर 2 ने मुतमिन अंदाज में कहा। मिस्टर मैल्कम, कितनी वाइपर मशीनें इस वक्त काम कर रही हैं? नंबर 2 ने दूसरे नौजवान से मुखातिब होते हुए कहा। बॉस, 10 आदमी ये मशीनें लिए 24 घंटे जंगल में मौजूद रहते हैं। वैसे तो पिछले 1 महीने से ममनुआ इलाके के करीब भी कोई शिकारी नहीं फटका। दूसरे नौजवान ने, जिसका नाम मैल्कम था, नंबर 2 को निहायत मुदबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, फिर भी होशियार रहें और अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे जरूर इतला दें, नंबर 2 ने तोहमकाना लहजे में कहा। बहुत बेहतर बॉस, मैल्कम ने जवाब दिया और फिर नंबर 2 वहां से उठा और केबिन से बाहर निकल आया। डिनर टेबल पर इमरान का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। इस इंतजार में नवाब साहिब से ज्यादा उनकी बेटियां और भांजियां बेचैन थीं, क्योंकि इस्तकबाल के वक्त ही इमरान की हमाकतों ने उनके लिए दिलचस्प सामान तफरी मुहैया कर दिया था और अब इन सब ने मिलकर फैसला किया कि इस अहमक आदमी को और ज्यादा बेवकूफ बनाया जाए। मुलाजिम इमरान को बुलाने गया हुआ था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद इमरान कमरे में दाखिल हुआ। उसने डिनर सूट की बजाय स्लीपिंग सूट पहना हुआ था। इमरान के चेहरे पर अहमकाना मुस्कुराहट आया थी और फिर चेहरा तो था ही हमाकतों की अमाद जगह। वो तेज कदम उठाता हुआ मेज की तरफ आया। नवाब साहिब ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इमरान का लिबास देखकर उनके चेहरे पर नागवारी के असरात उभरे थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काबू पाया। इमरान कुर्सी पे बैठा। चारों लड़कियां उसे बगौर देख रही थी। इमरान ने पहले चारों तरफ नजरें घुमाकर कमरे को देखा, फिर जैसे ही उसकी नजरें मारूफ से टकराई, वो शर्माकर अपनी जगह सिमट गया। उसकी अदाकारी में इतनी बेसाख्ती थी कि महसूस ही ना होता कि ये सब कुछ अदाकारी है। उसे शर्माता देखकर लड़कियों के चेहरे हंसी से सुर्ख हुए, लेकिन नवाब साहिब की वजह से वो खुलकर नहीं हंस सकती थी। मुलाजिमों ने टेबल पर खाना सर्व करना शुरू कर दिया। अंकल, मेरे ख्याल में खाने से पहले तारुफ हो जाए तो बेहतर है, अचानक शगुफ्ता ने कहा। इससे पहले कि नवाब साहिब जवाब देते, इमरान बोल पड़ा। मोहतरमा, मैं समझा नहीं, क्या ये किसी नई डिश का नाम है या कोई महसूस वर्जिश है जो खाने से पहले जरूरी है? इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। क्या मतलब? नवाब साहिब और दीगर लड़कियों का चेहरा सवालिया निशान बन गया।
میرا مطلب ہے آپ نے کہا تھا کہ کھانے سے پہلے تعارف، عمران نے شرماتے ہوئے کہا اور لڑکیوں سے اپنے کہے ضبط نہ ہو سکے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور نواب صاحب بھی بے ساختہ مسکرا پڑے۔ عمران محفل کا یہ رنگ دیکھ کر اور زیادہ جھیم گیا۔ اس کا یہ جھیمتا لڑکیوں کے لیے اور بھی قیامت ہو گیا۔ ہنستے ہنستے ان کے پیٹ میں بل بڑھ رہے تھے۔ اچانک نواب صاحب سنجیدہ ہوئے اور انہوں نے لڑکیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کیا یہی تہذیب ہے جس کا مظاہرہ آپ کر رہی ہیں؟ نواب صاحب نے کہا اور لڑکیوں نے مجبوراً اپنے کہوں کا گلا گھونٹا، لیکن ان کے چہرے اب بھی سرخ ہو رہے تھے۔ عمران ہر چیز سے بے پرواہ اس طرح کھانے پہ ڈٹا ہوا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کھانا کھا رہا ہو۔ کھانے کے دوران چھری کاٹنے کا استعمال وہ جس طرح کر رہا تھا وہ کافی عجیب تھا۔ وہ چھری کو بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور کانٹا دائیں ہاتھ میں۔ وہ جب چھری سے گوشت کاٹنے میں ناکام ہوتا تو ایک لمحے کے لیے چور نظروں سے چاروں طرف دیکھتا کہ کوئی دیکھ تو نہ رہا، اور پھر پھرتی سے کانٹا رکھ کر ہاتھ سے گوشت کی بوٹی منہ میں رکھ لیتا۔ لڑکیاں کنکھیوں سے یہ تمام ڈرامہ دیکھ رہی تھی، لیکن نواب صاحب کی وجہ سے اپنے آپ پر جبر کیے بیٹھی تھی۔ خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا، وہ سب میز سے اٹھے۔ عمران نے رومال سے ہاتھ صاف کرنے کی بجائے اپنی شرٹ کے دامن سے صاف کر لیے۔ نواب صاحب کی چہرے پر یہ بدتمیزی دیکھ کر انتہائی غصے کے آثار پیدا ہوئے اور وہ منہ سے تو کچھ نہ بولے، البتہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب لڑکیوں کی بنائی۔ انہوں نے عمران کو چاروں طرف سے گھیرا۔ عمران کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ اس کی حرکات و سکنات سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دیہاتی ایڈوانس شہری لڑکیوں کے درمیان پھنس گیا ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک شگفتہ نے سوال کیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسفورڈ۔ عمران نے بڑے وقار اور تمکنت سے جواب دیا۔ ہم نہیں مانتی، لڑکیوں نے ایک وقت حیرت زدہ انداز میں کہا۔ نہ مانے؟ آپ کے نہ ماننے سے مجھے کون سا بخار ہو جائے گا؟ عمران نے برا سمو بناتے ہوئے کہا۔ کیا آپ برا مان گئے؟ معروف نے عمران کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے جان کر کہہ کر پکارا؟ عمران نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکیاں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ اس کی سمجھ میں عمران کا یہ فکرہ نہیں آیا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے، عمران نے شرم سے دوہرا ہوتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کی حیرت اور سنجیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ براہ مہربانی وضاحت کریں، معروف نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا مطلب ہے میں کیوں برا مانتا؟ برا تو وہ مانتے ہیں جنہیں جان کہا جائے۔ کیا آپ نے یہ مصرع نہیں سنا؟ جان کہہ کر پکارا تو برا مان گئے۔ عمران نے شرماتے شرماتے آخر وضاحت کر دی اور لڑکیوں پر جو ہنسی کا دورہ پڑا تو رکنے میں نہیں آیا۔ عمران انہیں اس بری طرح ہنستا دیکھ کر پہلے تو گھبرایا، پھر یکلخت اس پر گہری سنجیدگی طاری ہوئی اور وہ برا سمو بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لڑکیاں اب بھی بری طرح ہنس رہی تھی۔ ان کے کہکہو کی آواز کافی دور تک عمران کے کانوں میں آتی رہی۔ وہ شاید خود ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر کمرے سے باہر نکلنے میں پھرتی دکھائی اور وہاں سے سیدھا جوزف کے کمرے میں آیا۔ جوزف کھانا اپنے کمرے میں کھا کر اس وقت شراب کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اچانک اندر داخل ہوا۔ جوزف نے جو اسے یوں اچانک اپنے سر پر مسلط دیکھا تو جھٹ بوتل ایک طرف کر کے اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ بوس، بڑی اچھی جگہ ہے۔ نواب صاحب نے 10 بوتلیں بچھوائی۔ جوزف نے دان نکالتے ہوئے کہا، تو اب ان کا کباڑا کرا کے چھوڑے گا؟ عمران نے برا سمو بناتے ہوئے کہا۔ نہیں بوس، نواب گریٹ ہے، جوزف نے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، پہلے میں گریٹ تھا، اب نواب گریٹ ہو گیا۔ کل کو کوئی تمہیں 12 بوتل دے گا تو وہ گریٹ ہو جائے گا۔ جوزف، تم نے ہماری توہین کی۔ عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ نو بوس، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تم تو گریٹ ٹیسٹ ہو بوس، تم میرے باپ ہو، بوس ہو میرے، جوزف نے کہا۔ بس اب زیادہ مکھن نہ لگانا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم جنگل میں شکار کھیلیں گے۔ عمران نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ شکار؟ اور اس وقت؟ یعنی رات کو؟ بوس، کیا تم نے بھی بوتل پی لی ہے؟ جوزف نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ ابے الو کا شکار رات کو نہیں کیا جاتا تو کیا دن میں کیا جاتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے اسے اپنے شکار کی پوری تفصیل بتائی اور جوزف اپنی آنکھیں یوں چپکنے لگا جیسے وہ خود الو ہو اور عمران اس کے شکار پر جا رہا ہو۔ تمہاری مرضی ہے بوس، میں تیار ہوں، لیکن ایک بات ہے، الو ہمیں رات کو نظر کہاں آئے گا؟ آخرکار جوزف نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں الو نظر نہیں آئے گا، ہم تو الو کو نظر آ جائیں گے، بس اتنا ہی کافی ہے، عمران نے پلکی چپکاتے ہوئے کہا۔ پھر عمران کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ نواب صاحب سے ملا، انہیں ہینڈ گرینیڈ، 2 رائفل اور کارتوس مہیا کرنے کے لیے کہا۔ نواب صاحب نے اس وقت جنگل جانے سے انہیں روکا، لیکن عمران کے اصرار پر آخرکار انہوں نے سامان مہیا کرنے کی خامی بھر لی۔
کلب کی رونقیں اپنے عروج پر تھی۔ 3 کراس کلب ریاست پریم نگر کا سب سے عالی شان، ماڈرن اور مہنگا کلب تھا۔ یہ اپنے عریاں رقص، بہترین سجاوٹ اور نیم عریاں ویٹروں کے لیے پورے ملک میں دور دور تک مشہور تھا۔ جو سیاح بھی پریم نگر آتا وہ ضرور اس کلب میں حاضری دیتا۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ اس کلب میں جائے بغیر پریم نگر کی سیر مکمل نہ ہوتی۔ آج کلب کے ڈرائنگ ہال میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ہال میں تمام بتیاں گل ہو گئی اور سٹیج کی دھودیا روشنی برقرار رہی۔ تمام لوگوں کی نظریں سٹیج پر مرکوز ہوئی۔ چند لمحوں میں حسین و جمیل اسپیلا سٹیج پر رقص کرنے کے لیے موجود تھے۔ سب لوگ اسپیلا کا رقص انطلاق سے دیکھتے تھے۔ نوشینہ بھی اسپیلا کا رقص دیکھنے لگی، جو اس انتہائی مخصر لباس میں تھی۔ دودیا روشنی میں اس کا عریہ جسم چمک رہا تھا۔ اسپیلا واقعی خوبصورت جسم کی مالک تھی۔ کبھی کبھار ہی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسپیلا واقعی انتہائی مہارت سے ناچ رہی تھی۔ اس کا جسم بل کھا رہا تھا اور رواں رواں تھرک رہا تھا۔ نوشینہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھرے۔ اس نے منہ پھیرا، لیکن منہ پھیرتے ہی چونک پڑے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان مارٹن کے ہاتھ میں ایک خوفناک ریوالور تھا، جس کا دھانا ہی اسے نظر آ رہا تھا۔ باقی ریوالور پر اس نے رومال لپیٹ رکھا تھا۔ مس نوشینہ، خاموشی سے اٹھ کر یہاں سے باہر نکل چلیے، ورنہ… مارٹن کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ نوشینہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا۔ اگر میں نہ جاؤں تو… نوشینہ نے کہا، تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، مارٹن نے تلخ لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ صرف نوشینہ تک ہی پہنچ سکی تھی۔ دوسرے لمحے نوشینہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس نے میز پر سے پرس اٹھایا، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ہال سے باہر آئی۔ اس کے پیچھے مارٹن بھی تھا۔ عمران کی جیپ جیسے ہی گھنے جنگل میں داخل ہوئی، جوزف کے منہ سے مسرت بڑی کلکاری نکلی۔ جنگل کی محسوس خوشبو نے اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ رات کے وقت جنگل بڑا بھیانک معلوم ہوتا تھا۔ عمران نے جیپ کی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھی۔ مختلف درندوں کی دھاریں وقتاً فوقتاً ان کے کانوں میں گونجتی، لیکن عمران ان سب سے بے پرواہ بڑی مہارت سے جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ جیپ تیزی سے مختلف درختوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی درندہ جیپ کے آگے سے نکل جاتا۔ جیپ جنگل کے شمالی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ کافی دور جا کر عمران نے جیپ ایک گھنے درخت کے نیچے روک دی۔ نیچے اترو، عمران نے جیپ سے اترتے ہوئے جوزف سے کہا، اور جوزف ایک چھلانگ لگا کر جیپ سے نیچے آیا۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں میں رائفلیں پکڑے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بوس، مجھے تو کوئی الو نظر نہیں آ رہا، جوزف نے چاروں طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کافی دیر سے نظر آ رہا ہے، عمران نے چلتے چلتے کہا۔ کہاں بوس؟ جوزف نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جو میرے ساتھ رائفل پکڑے آ رہا ہے، عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کیا۔ بوس، اگر میں الو ہوں تو تم الو کے بوس ہو، یعنی گریٹ الو، جوزف نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران جھیم گیا۔ جنگل کی فضا نے جوزف کا دماغ روشن کر دیا۔ اچانک جوزف چلتے چلتے رکا۔ عمران بھی اسے رکتا ہوا دیکھ کر ٹھہر گیا۔ جوزف بار بار ناک سکیڑ کر سونگ رہا تھا، جیسے کسی کی خوشبو سونگ رہا ہو۔ بوس، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جوزف نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ کیسا خطرہ؟ عمران نے پوچھا۔ بوس، ہمارے نزدیک کچھ اور انسان بھی موجود ہیں، جوزف نے کہا۔ انسان؟ اور اس وقت بھوت وغیرہ ہوں گے، عمران نے کہا۔ اچانک ایک تیز سناٹے کی آواز فضا میں گونجی۔ عمران نے تیزی سے جوزف کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور جوزف کے ساتھ خود بھی نیچے جا گرا۔ کوئی چیز سناٹے دار آواز پیدا کرتی ہوئی جوزف اور عمران کے درمیان سے گزر گئی۔ جوزف نے زمین پر گرتے ہی پھرتی سے کروٹ بدل کر رائفل کو کاندھے سے لگایا اور ٹریگل دبا دیا۔ دوسرے لمحے جنگل ایک زوردار انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ پھر ایک انسانی جسم سائیڈ والے گھنے درخت سے نیچے زمین پر گرا۔ اس کے ہاتھ سے ایک پسل نما آلہ بھی گرا تھا۔ جوزف، کروٹیں لے کر یہاں سے ہٹ جاؤ، دوسرا وار ہوگا، عمران نے دبی آواز میں کہا، اور پھر عمران اور جوزف تیزی سے زمین پر کروٹیں لینے لگے۔ پھر فضا میں 2-3 بار تیز زناٹے کی آوازیں گونجی۔ عمران اور جوزف متواتر کروٹیں بدل رہے تھے۔ پھر اچانک عمران کی رائفل سے ایک شعلہ نکلا اور دوسرے لمحے ایک اور انسانی جسم ایک درخت سے نیچے آ گرا۔ پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ عمران اور جوزف درخت کے تنے کے ساتھ لگے پڑے تھے، لیکن خاموشی جلد ہی دھاڑ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ شیر کی آواز تھی جو شکار کی بو پا کر قریب آیا۔ خطرہ؟ بوس، شیر حملہ کرنے والا ہے، جوزف نے دبے الفاظ میں عمران سے کہا۔ تم کروٹیں لیتے ہوئے ساتھ والے کسی درخت کے پیچھے چھپ جاؤ، عمران نے سرد آواز میں کہا، اور جوزف کروٹیں لیتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ عمران دم سادے رائفل کاندھے سے لگائے درخت کے تنے کے ساتھ پڑا تھا۔ شیر نے دوسری دھار ماری، اس کی دوسری دھار سے عمران کے کان گونج اٹھے۔ شیر بالکل قریب آ چکا تھا۔ عمران رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھے چیتے کی سی نظروں سے چاروں طرف تک رہا تھا۔ ویسے اس کا زیادہ دھیان اسی طرف تھا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں شیر سے بچنے کی ایک اور ترکیب آئی۔ اس نے اٹھ کر درخت پر چڑھنا چاہا، لیکن پھر وہ دوبارہ نیچے گر گیا۔
کیونکہ درخت پر ایک بہت بڑا سانپ لٹکا ہوا تھا۔ سانپ کا منہ اس کے سر سے تقریباً 5 فٹ اوپر تھا۔ اس کی سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں عمران پر گری ہوئی تھی۔ عمران چاروں طرف سے گر چکا تھا۔ درخت پر سانپ عمران کی طاق لگائے ہوئے تھا۔ بائیں طرف شیر گھاٹ میں تھا اور باقی سائیڈوں پر انجانے دشمن تھے۔ عمران کو اپنے سانپ میں کشیدگی محسوس ہوئی، لیکن پھر وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی کے بل پر پرسکون ہوتا چلا گیا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر وہ ذرا بھی نروس ہوا تو مارا جائے گا۔ دوسرے لمحے اسے سامنے والی جھاڑیوں سے 2 سرخ بلب چمکتے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شیر ہے۔ اس نے پھرتی سے رائفل کندھے سے لگائی اور ان بلبوں کے درمیان نشانہ لینے لگا۔ دوسرے لمحے وہ ٹریگر دبا چکا تھا۔ ادھر اسی لمحے شیر نے اس پہ جس لگائی۔ رائفل ٹھس ہو کر رہ گئی۔ وہ جام ہو چکی تھی۔ عمران موت کے منہ میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس نے انتہائی تیزی سے کلا بازی کھائی اور شیر عین اسی جگہ پہ آ گرا جہاں 1 سیکنڈ پہلے وہ موجود تھا۔ صورتحال کو قابو سے باہر دیکھتے ہوئے وہ رائفل پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیر جیسے ہی زمین پہ گرا، اپنے شکار کو وہاں نہ پا کر وہ تیزی سے گھوم گیا۔ اب شیر اور عمران ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ عمران نے بیلٹ سے لگا ہوا ایک تیز دھار خنجر نکال کر بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اب وہ شیر کے ساتھ دو بدو لڑائی کے لیے تیار تھا۔ شیر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی پچھلی ٹانگیں زمین پر لگی اور وہ یکدم تیزی سے چاروں طرف چکر کھانے لگا۔ دوسرے لمحے شیر نے دوبارہ عمران پر جس لگائی۔ عمران پھرتی سے ایک طرف ہٹا۔ اس کے ہٹنے کا انداز ایسا تھا جیسے برق لہرائی ہو۔ شیر جیسے ہی وہاں گرا، عمران نے جس لگائی اور دوسرے لمحے وہ شیر کی پیٹھ پر سوار تھا۔ اس نے دونوں ٹانگوں سے شیر کے پیٹ کے گرد کینچی ڈالی اور دایاں ہاتھ شیر کی گردن کے گرد لپیٹ دیا۔ بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر کھچ کی آواز سے شیر کے پہلو میں گھس گیا۔